अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पिछली दफ़ा आया नंबर 46 तक पढ़ लिया था। इससे पहले कि आगे बढ़ें हम देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा कि पिछली दफ़ा हमने क्या पढ़ा। हमने इब्तिदाइया के बाद आया नंबर 39 के बाद आगे आया नंबर 40 से जब आगाज़ किया था तो उस वक़्त ये बताया था कि 39 पे इब्तिदाइया तमहीद इस सूरा की ख़त्म हो चुकी। अब उसके बाद असल मजमून है, मेन टॉपिक्स हैं जो शुरू हो गए हैं इस सूरा के। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पैराग्राफ है, वो बनी इसराइल को मुखातिब किया गया है। यानी ये सूरा सारी की सारी असल में बुनियादी तौर पे प्राइमरी एड्रेसेस अगर आप कहें तो इस सूरा के तकरीबन आधी सूरा तक इसमें बनी इसराइल ही है, यानी अहले यहूद है। अहले यहूद के लिए जब ये मजमून खुला है पहला, तो आगाज़ कहाँ से होता है? आगाज़ यहाँ से होता है कि इनको दावत दी जाती है। दावत देने से पहले उनका मुकाम और मर्तबा मुतय्यन किया जाता है कि वो कौन लोग हैं। यानी ये बड़ी अहम चीज़ है। यानी ये कि ये कोई मुशरिकीन मक्का नहीं है, ये कि ये औस और खज़रज नहीं है। ये एक ख़ास जो है ना कौम है, जो पहले से एक इल्हामी रवायत के साथ जुड़ी हुई है। उनका एक ख़ास मकाम और मर्तबा है अल्लाह की नज़र में। जब वो ख़ास मकाम और मर्तबा है तो उस मर्तबे का हवाला दिया है कि उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। उस चीज़ का हवाला दे के कि जो नेमत तुम पे मैंने की है, वो नेमत जो है वो मेरी ही नेमत थी। यानी मेरी तरफ से इनाम था। वो इस वजह से नहीं था कि तुम अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद हो या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, बल्कि वो सरासर मेरा फ़ज़ल था, मेरा इनाम था। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो इनाम दोबारा मिल जाए, वो स्टेटस दोबारा मिल जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अहद मुआहदे जो पहले से तयशुदा हैं तुम्हारे साथ, तुम वो पूरे करो और उसके बाद मैं पूरा करूँगा उन अहद मुआहदों को। यानी जो मेरे मुतल्लिका चीज़ें हैं, वो मैं करूँगा और जो आपके मुतल्लिका चीज़ें हैं, वो आपके काम करने के हैं। और जब ये करोगे, तो मौजूदा सूरत-ए-हाल में याद रखो कि तुम्हें मुझी से डर के रहना है। यानी हमा वक़्त अगर कोई तुम्हारे सामने कोई चीज़ होनी चाहिए ये फ़ैसला करते हुए, तो वो मेरे सामने सिर्फ़ वइया या फ़रहबून का लफ़्ज़ बोला है कि मुझी से डरते रहना चाहिए और मेरी शख्सियत, मेरी ज़ात, मेरी जलालत, मेरी अज़मत के सामने जब तुम खड़े होते हो तो एक कँप-कपाहट, एक ल तुम्हारे ऊपर जो है ना काँपने वाली कैफ़ियत होनी चाहिए कि किस ज़ात के साथ तुम्हारा मामला पड़ा हुआ है। जब तुम उन अहद मुआहदों पे पूरा उतरोगे जो तुरात की सूरत में तुम्हारे सामने हैं, तो फिर उसके बाद ये एक यकीनी बात है कि तुम इस किताब तक पहुंच जाओगे जिसकी मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, जो कुरान मजीद की सूरत में आपके सामने नाजिल हो रही है। यानी कि तुम अपनी किताब पे अमल पैरा हो जाओ और उसके नतीजे पे यकीनन तुम कुरान तक पहुंच जाओगे और कुरान जो तुम्हारे सामने आ गया है इसको कबूल यानी आप कर लोगे। यानी इस एंगल से जो है दावत दी जा रही है। ये बहुत अहम पहलू है। ये बराह रास्त ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम इस कुरान को कबूल कर लो, बल्कि उन अहद मुआहदों का हवाला दे के जो है ना कबूल करवाया जा रहा है। यानी पहले से एक मालूम और मुतय्यन चीज़ है, वो भी अल्लाह ताला की किताब है। उस किताब को अल्लाह की किताब मानते हुए तुम जो है ना जब वो पढ़ते-पढ़ते आओगे, उस पे अमल पैरा हो जाओगे, तो यकीनन तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। और जब तुम्हें ये दावत दी गई तो सबसे पहले जो है ना काफ़िर ना बन जाओ, यानी इसका इनकारी ना बन जाओ और आगे बढ़ के, आगे लप के इसको कबूल कर लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तो याद रखो कि अगर मुँह मोड़ते हो, तो गोया कि तुम अल्लाह की आयत हैं, जो तौरात की सूरत में तुम्हारे पास हैं, तुम उनको कोई अहमियत नहीं देते। उनको अहमियत नहीं देते, वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला, तो उनको हल्की कीमत पे बेच देते हो। यानी मतलब ये कि ये अल्लाह की आयत तो ऐसी थी कि तुम्हें उसको पकड़ कर जो है ना अपने दांतों में लेके, हाथों में लेके उसको पकड़ कर, उसको समझ कर उस पे अमल पैरा हो जाना था। लेकिन ये कि तुम्हारे अपने तासबात हैं। ये तासबात कि हम एक ख़ास नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कि हमारे पास अंबिया इकराम की रिवायत है। हमें तो हर सूरत में उस पे खड़े होना है, ना कि नए नबी पे खड़े होना है। ये तो बनी इस्माइल के नबी हैं या ये वो लोग हैं जिनको हम हल्का समझते हैं, हम ज़्यादा ख़ानदानी लोग हैं,
ہم زیادہ یعنی برتر مقام پہ کھڑے ہیں، یہ ان کی انا ہے، یہ ان کا غرور اور تکبر ہے جو انہیں جو ہے نا اس وقت تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سمجھا رہی ہے کہ بڑے سے بڑا معاملہ کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی تمہارے پاس کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی کیوں نہ آ جائے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، بلکہ میرے عہد معاہدوں کی پاسداری کرنا، اس پہ عمل پیلا ہو جانا۔ اور خاص طور پہ جب یہ قرآن آیا ہے، اس کی دعوت کے حوالے سے یہ معاملہ اٹھا ہے، تو جو قرآن سے متعلقہ چیزیں تھیں، جیسے مکہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مکہ آنا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا، حج کی روایت کو جاری و ساری کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو تم چھپا رہے ہو، جس کے بارے میں تم چیزوں کو گڑمڑ کر رہے ہو۔ یہ موقع آ گیا ہے، اب امتحان تمہارا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس امتحان میں اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، جو چیزیں تمہیں معلوم ہیں، تمہاری اس کتاب کے اندر موجود ہیں، ان کو کھول کھول کر بیان کرو، نہ کہ تم ان کو چھپاؤ۔ یہ ایک پہلو تھا جو کتاب کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد سنت کے حوالے سے کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ عملی پہلو ہیں، یہ وہ پہلو ہیں جن پہ عملاً آپ نے کچھ کرنا ہے، اور جب یہ کرو گے، اپنی نماز پہ، اپنی زکوٰۃ پہ آ جاؤ گے، اور اس کے بعد نماز پڑھتے پڑھتے، زکوٰۃ دیتے دیتے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دو، یعنی ورکعوا مع الراکعین، یعنی جو نماز تم پڑھتے ہو، یعنی تمہیں جو اپنی روایت میں نماز ملی ہے، یا زکوٰۃ دیتے ہو جو تمہیں اپنی روایت میں ملی ہے، اس کے بعد وہ کرتے کرتے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور انتہائی خوبصورت انداز میں کہا، جس طرح اوپر دعوت دی تھی نا کتاب کی، کہ کتاب پڑھتے پڑھتے اپنی تورات کی، تو اس کتاب کو قبول کر لو جو اس وقت نازل ہو رہی ہے۔ ویسے ہی کہا کہ وہ جو عمل کرنے کی چیزیں تھیں، جو نماز پڑھنے کی چیز تھی، زکوٰۃ دینے کی چیز تھی، جن کو تم بھول چکے ہو، ان کو دوبارہ سے اختیار کر لو، اور کرنے کے بعد جب اختیار کر لو گے تو کرنے کے بعد ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ، یعنی جو اس وقت جو ہے نا ایمان لا رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے لوگوں کو جب ہدایت دیتے ہو تو اس وقت پورا پیکج دے دیتے ہو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ چاہتا ہے تم سے۔ تم اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ یہ نیکیاں ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونا ہے، لیکن اب تمہارا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ یعنی تم کون لوگ ہو؟ تم جو ہے نا علماء ہو، یعنی یہ اس سے ان آیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ پرائمری ایڈریسز کون ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں کہ پرائمری ایڈریسز لازمی طور پہ پکڑیں، کوئی بھی آیت ہو اس میں متعین کریں کہ پرائمری ایڈریسز کون ہیں، تو یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے اس پیراگراف میں کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ علماء ہیں، ان کے سرکردہ، ان کے لیڈر لوگ ہیں جو اس وقت مخاطبین ہیں ان آیات کے اندر، کہ جب تمہارا اپنا معاملہ ہو، یعنی اسی شریعت کے حوالے سے، اسی تورات کے حوالے سے، تو تم آنکھیں بند کر لیتے ہو، حالانکہ تم بھی کتاب پڑھتے ہو، تم بھی عقل سے کام لیتے ہو۔ اب تمہارے لیے امتحان آ چکا ہے، وہ امتحان یہ کہ تمہاری کتاب خود کہتی ہے کہ اس کے بعد ایک نبی نے آنا ہے، اس کے بعد ایک کتاب نے آنا ہے۔ اب وہ امتحان تمہارا یہ ہے کہ تم خود بھی اس چیز پہ عمل پیرا ہو جاؤ جو تم دوسروں کو جو ہے نا نصیحت کرتے ہو، واعظ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرتے ہو کھول کھول کر۔ تو اب تمہارا اصل امتحان شروع ہو گیا ہے، تمہارے سامنے یہ اللہ کی کتاب قرآن آ گئی ہے، تو اب جب یہ آ گئی ہے تو پھر جو ہے نا اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، یعنی یہ کہ اس کو قبول کرو۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا۔ صبر سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ظاہر ہے تم انبیاء کی اولاد ہو، اہل یہود ہو، تمہارا ایک حسب و نسب ہے، تم اپنے آپ کو برتر جگہ پہ سمجھتے ہو، اب تک جو چیزیں تم بیان کرتے آ رہے ہو، کھولتے آ رہے ہو دین شریعت کے حوالے سے، تو اب تم جب یہ اصل چیز بیان کرو گے تو تم کو محسوس ہوگا کہ شاید ہماری ناک کٹ گئی، شاید ہم جو بات پہلے کہتے رہے ہیں لوگ اب اس کو کیسے قبول کریں گے، ہماری بےعزتی ہوگی، ہماری یعنی لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے، اس مرحلے کو پاٹنا ہوا ہے تو تمہیں صبر کی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی کتاب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔
اس کے لیے اپنے اندر ایک اعلیٰ صفت جو ہے نا ثابت قدمی کی جو ہے نا رکھو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس مقصد کے لیے نماز پڑھو۔ جب تم اپنے اندر یہ خصلت پیدا کر لو گے صبر کی، تو نماز کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آگے پکڑ کے تمہیں سنبھال دے گی۔ اگر کہیں تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو نماز تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دے گی، اس جگہ پہ لے آئے گی جس جگہ پہ تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو اوپر کہی ہیں یہ بہت بھاری ہیں تمہیں قبول کرنا تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اتنا آسان کام نہیں ہے، میری ہی مخلوق ہو، میں اپنی مخلوق کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ ان کے لیے آسان ہے جو واقعی خاشعین ہیں۔ خاشعین یعنی جھکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں۔ جب آپ جھک جاتے ہیں، اندر سے جھک جاتے ہیں، آپ کا باہر بھی جھک جاتا ہے، تو گویا کہ آپ کے اندر وہ تمام غرور، تکبر، حسب و نصب سارے خاک میں مل جاتے ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے۔ انسان سراپا جو ہے وہ خشوع و خضوع کے مقام پہ آ جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے چھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس پہ تمہیں کھڑے ہونا ہے، اور یہ وہی کام لوگ کریں گے جو جانتے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، انہیں اللہ کے حضور سامنے آنا ہے اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ سارے جتنی اوپر جو ہے نا بھاری بھاری ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے جس میں کہا گیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں پہ دیکھیں دوبارہ وہی بات دہرائی گئی ہے جو بات اوپر بیان کی گئی تھی اس سے پہلے والے پیراگراف میں 40 میں، وہ یہی بات تھی نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب وہی بات دوبارہ دہرائی ہے۔ یہ اس سورہ بقرہ کے اندر یہ والی جو فریز ہے، یہ والا جو سنٹینس ہے، اس کو 3 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ ایک دفعہ تو جب سٹارٹ ہوتی ہے دعوت وہاں پہ دہرایا گیا ہے، اور ایک دفعہ یہاں پہ جو ہے نا دہرایا گیا ہے، یعنی دوسرے پیراگراف میں اس کے فوری طور پہ۔ اس کے بعد ایک دفعہ اور آئے گا لیکن وہ کافی آگے جا کے آئے گا، تو گویا کہ یہ دوبارہ ان کو اسی پوزیشن پہ کھڑے کر کے، جو بات اوپر ہو رہی تھی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی پوزیشن پہ دوبارہ، تاکہ ایک ریمائنڈر ان کو دیا جائے، ان کو ریمائنڈ کروایا جائے کہ تمہاری اصل پوزیشن کیا ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ میری نعمت تھی جس کا اظہار تم پہ ہوا تھا، اور یہ کوئی تمہاری کوئی پریویلیج نہیں تھی، تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا جس کا تم تقاضا کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک خاص نسل ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ میرا انعام تھا، تمہارا استحقاق کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میرا جو انعام تھا وہ یہ تھا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ فضیلت دی تھی، یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اس فضیلت سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید اس کو شہادت علی الناس کہتا ہے۔ قرآن مجید اس کو پھر ہم شہادت حق بھی کہتے ہیں، گواہی دینا۔ یہ کیا گواہی ہے؟ یہ گواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں میں سے انسانوں کو چن لیتی ہے، جیسا کہ انبیاء ہوں، جیسا کہ رسول ہوں، ایسے ہی لوگوں میں سے کسی خاص خاندان کو چن لیتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو چن لیا، اس کے بعد بنی اسماعیل کو چن لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ یعنی نبیوں کو چن لیا یا خاص لوگوں کو، نسلوں کو چن لیا، اور اس کے بعد اس کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دے دی۔ فضیلت دے دی یہ کہ وہ جو ہدایت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان قوموں کو ہدایت ملے گی، ان نبیوں کو جو ہدایت ملے گی اس پہ کھڑے ہوں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ آؤ دیکھو یہ الہامی جو روایت ہے، جو چیزیں ہمیں قرآن و سنت کی صورت میں ملی ہیں، اگر تم نے مشاہدہ کرنا ہے تو ہماری عملی زندگی میں آ کے دیکھ لو، ہم اس پہ کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ یہ شہادت حق ہے۔ جب یہ کام کر لو گے اس کے بعد لوگوں کے پاس جاؤ گے گواہی دینے کے لیے، یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی جو ہے نا بتائی ہوئی سنت کے طریقے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے ہوئے سنت کے طریقے ہیں، ہم خود بھی اس پہ عمل پیرا ہیں اور دنیا کو اس کی دعوت دینی ہے۔ جب آپ دعوت دیں گے تو اسی کو شہادت حق کہا جاتا ہے، اسی کو شہادت علی الناس کہا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے جس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اور جب یہ فضیلت دی تو کہا کہ تمام جہان والوں پہ، دنیا کے اندر اور بھی قبیلے تھے، دنیا کے اندر اور بھی خاندان تھے، دنیا کے اندر اور بھی لوگ تھے، لیکن میں نے سب لوگوں سے بڑھ کے آپ لوگوں کو چنا، اور چننے کے بعد میں نے دنیا جہاں پہ تمہیں فضیلت کے مقام پہ کھڑا کیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَاتَّقُوا یَوْمًا،
اور اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈرو یعنی قیامت سے ڈرو، اور جو بات میں نے پہلے پیراگراف کے اندر کہی تھی اس کو قبول کر لو. یہ پھر دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دیا، یعنی جو بات اوپر کہی تھی پہلے پیراگراف کے اندر، یہ کہ اپنی تورات کو جو ہے نا اس پہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہو جاؤ، عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کتاب کو قبول کرو جو قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوئی ہے، اپنے اندر صحیح رویے پیدا کرو، اور اس کے بعد اس سنت کو جو نماز اور زکوٰۃ کی صورت میں ہے اس کو اختیار کر لو، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ رکوع کے ساتھ جنا کہہ کے، یعنی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ جو باتیں اوپر پہلے پیراگراف میں کہی گئی تھیں ان کو قبول کر لو. اگر نہیں قبول کرتے تو اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈرو. کون سا دن ہے؟ یعنی قیامت کا دن ہے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی وہ دن ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کی کوئی مدد ہی، لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی. یہاں پہ 4 چیزیں ہیں جو گنوائی گئی ہیں اس قیامت کے دن کے حوالے سے. وہ یہ کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہاں پہ لفظ ہے تجزی، جزا سے ہے. جزا کیا ہوتی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بدلہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے کوئی کام کیا آپ کو کوئی معاوضہ مل گیا، یہ یعنی کس چیز کا بدلہ ہوتا ہے. ایسے کوئی اچھا کام کیا اس کا نتیجہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ریوارڈ کی صورت میں دے گی، جنت کی صورت میں دے گی. تو اس دن کوئی کسی کے لیے جزا کا باعث نہیں بنے گا، یعنی کوئی اور نہیں آئے گا جو تمہارا بوجھ اٹھائے گا. قیامت والے دن، قیامت والے دن کوئی اور آ کے تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے. یہ قرآن مجید کے اندر اور جگہوں پہ بھی یہ مضمون آتا ہے، جیسے ولا تزیر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی قیامت والے دن لوگوں نے خود اپنے اپنے بوجھ اٹھانے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نمبر 1 بات ہوئی. دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ سفارش ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. شفاعت بیسیکلی کسی کی تائید میں کھڑے ہونا، کسی کی حمایت میں کھڑے ہونا. جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے یا کسی کو سپوز ہم جاب کے لیے جو ہے نا کسی کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا قابل اعتماد ہے. یعنی اس کے اوپر فرض کیا کہ اگر کوئی جرم ہے، کوئی اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی غلطی ہوگی، ادروائز جو ہے نا یہ ایک اچھا انسان ہے. اگر ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ جیسے جاب کی ہے تو ہم اس کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں کہ اس کو جاب دے دی جائے. یہ جو سفارش ہوتی ہے یہ بنیادی طور پہ تائید کا کام کرتی ہے، یعنی دوسرے کی آپ پشت پناہی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی سپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ شفاعت کا تصور اس کی یہاں پہ سرے سے نفی کر دی گئی. سرے سے نفی کر دی گئی کہ اس دن یہ کام نہیں ہوگا، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بعد کہا ہے کہ کوئی بھی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، یعنی ولا یؤخذ منها، عدل کا لفظ آیا ہے کہ اس دن کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا. عدل کا مطلب انصاف بھی ہوتا ہے اور برابر یا کسی چیز کے برابر کی چیز کو بھی کہا جاتا ہے. تو جب برابر کی چیز کے کہا جاتا ہے، انصاف بھی بیسیکلی برابر کا ہی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ کے ظلم کا جو ہے نا بدلہ آپ کو مل گیا، تو یہ عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا. تو عدل یعنی یہ کہ معاوضہ، یعنی اس کا جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے تو آپ اس کو معاوضہ دیتے ہیں، تو گویا کہ جو کام اس نے کیا ہے اس کی برابر کا کوئی آپ نے کام کیا ہے. تو یہاں پہ معاوضہ نہیں دیا جائے گا، اور اس کے بعد نہ ہی کوئی مدد جو ہے نا کہیں سے ملے گی. ولا هم ينصرون. یہ چاروں چیزیں یہاں پہ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ کوئی بندہ کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی وہاں پہ شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی آپ کی تائید میں کھڑا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے کوئی معاوضہ جو ہے نا نہیں لیا جائے گا. معاوضہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے نا فرض کیا دنیا کے اندر ہم پیسے دے کے چھڑوا لیتے ہیں کسی کو، تو یہ معاوضہ ہوتا ہے اس طرح کا. یا جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، ہم جو ہے نا اٹھیں گے، ہم جا کے جو ہے نا زبردستی کسی سے کوئی چیز منوا لیں گے. ولا هم ينصرون. تو ایسا کام بھی قیامت والے دن نہیں ہوگا. گویا کہ یہاں پہ سرے سے ہی بات کا انکار کر دیا گیا کہ تمہاری جو
جو تمہارا یہ تصور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، وہ سرے سے وہاں کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی کسی کی اولاد ہونا، کسی کی جو ہے نا خاص نسل سے ہونا، انبیاء اکرام کی اولاد ہونا، الہامی کتاب کی روایت جو ہے سنت کتاب اور سنت کی روایت میں کھڑے ہونا، یہ چیزیں بھی تمہیں قیامت والے دن نہیں بچا سکیں گی۔ اصل چیز کیا ہے جو بچا سکے گی؟ وہ جو عہد معاہدے کیے گئے ہیں قرآن مجید کی صورت میں ہوں یا تورات کی صورت میں، اہل یہود کو کہا جا رہا ہے تو ظاہر ہے تورات کی صورت میں، تو وہ جو عہد معاہدے ہیں، عہد معاہدوں پہ عمل کرنے اور اس کے بعد ایمانیات اور عمل صالح ہیں جو تمہیں بچائیں گے۔ ایمانیات میں اگر دیکھیں تو ان دونوں پیراگرافز کے اندر توحید کو بھی لے لیا، کتاب کو بھی لے لیا، رسول کو بھی لے لیا، آخرت کو بھی لے لیا۔ ایمانیات یعنی دونوں پیراگراف کے اندر کتنی کمپریہنسو طریقے سے جو ہے نا دعوت کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ایمانیات کے تمام جملہ پہلوؤں کو لے لیا گیا، اور اس کے بعد جو صالح اعمال کرنے کے ہیں وہ بھی یہاں پہ بتا دیے گئے۔ صالح اعمال یعنی کور کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ ہے، وہ لے لی گئی۔ اس کے علاوہ یہ جو بر کا لفظ آیا تھا کہ تم دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو، تو گویا کہ وہ جملہ سارے کی ساری چیزیں جو ایک مذہب کے اندر ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام لے لی گئیں، یعنی ایمانیات کی چیزیں اور اس کے بعد عمل کرنے کی چیزیں، صالح اعمال کو لے لیا گیا اور ایک کمپریہنسو پیکج کے طور پہ ان کے سامنے ایک چیز رکھ دی گئی۔ یہ دو پیراگراف ہم نے پڑھ لیے۔ یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ شفاعت کا تصور کیا ہے جو احادیث میں بھی آتا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، جیسا کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے اسی سورہ بقرہ میں۔ وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے یہ کہ یہ آیت نمبر 254 ہے سورہ بقرہ کی، کہ وہاں پہ مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ انفاق کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں یأتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، یعنی جب وہ دن آئے گا وہاں پھر خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی، نہ وہاں پہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو یہاں پہ اہل یہود کو کہی جا رہی ہے، وہی بات آگے چل کے کسی سٹیج پہ آیت نمبر 254 اسی سورہ کے اندر اہل ایمان کو بھی کہی گئی ہے۔ یعنی جس طریقے سے دو ٹوک انداز میں یہاں پہ اہل یہود کو بات کہی گئی، ویسے ہی آگے چل کے جو اہل ایمان جو مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کو بھی دو ٹوک انداز میں بات کر دی گئی۔ اور لیکن اس کے بعد فوری جو اگلی آیا آتی ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ 255 آیا ہے قرآن مجید کی، وہاں پہ پھر جو ہے نا شفاعت کے تصور کو اٹھایا ہے۔ شروع میں 254 میں تو بالکل نفی کر دی، لیکن 255 میں جو ہے نا دوبارہ سے اس کو اٹھایا اور کہا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ وہاں پہ اگر کوئی شفاعت ہوگی، کوئی سفارش ہوگی تو اللہ ہی کے اذن سے ہوگی۔ یہ بڑا اہم تصور ہے، اس لیے ذرا تھوڑی سی میں تفصیل کے ساتھ آپ میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے نا کچھ یہ پہلو اس انداز سے آ چکا ہے جیسا کہ اہل یہود کے ہاں آ چکا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کی چہیتی جو ہے نا نسل ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے پاس تو تورات ہے، ہمارے پاس کئی ایک انبیاء اکرام آئے ہیں، ہم تو بخشائے ہوئے ہیں، کل کو قیامت بھی آئے گی تو ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے ہی کچھ ہمارے ہاں بھی تصور آ چکا ہے مسلمانوں کے ہاں موجودہ دور میں، یہ کہ ہمارے نبی محترم وہ تو قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے، وہ تو شفیع ہیں، وہ تو ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے اور پوری کی پوری امت کو بخشوا دیں گے۔ یہاں یہ تصور کی نفی کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی انہی آیات کو سامنے رکھا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آگے چل کے پڑھیں گے پارہ 29 میں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں قیامت والے دن جن کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہوگا۔ ایک وہ لوگ جن کو دانے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، اور ایک وہ ہیں جن کو لیفٹ ہینڈ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ جن کو دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے، رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، وہ کامیاب لوگ ہیں،
اور وہ جنت میں سیدھے جانے والے ہیں۔ ان کو کسی سفارش کی، کسی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی وجہ سے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور جن کو لیفٹ ہینڈ میں ان کے اعمال نامے دیے گئے، ان کے لیے بھی کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھے کے سیدھے جو ہے نا دوزخ میں گرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ ان دونوں میں سے خاص طور پہ وہ لوگ جو دانے ہاتھ والوں کے قریب ہیں، یعنی دانے ہاتھ والوں کے قریب ہیں لیکن ابھی ان کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، یہ قرآن مجید میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، ان کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، وہ اعمال کچھ کر کے آئے ہیں، ان کی ایمانیات بھی کچھ حد تک ٹھیک ہیں، یعنی گویا کہ وہ گریس جو گریس یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم کو پیپر پاس کرتے ہیں تو پیپر پاس کرنے کے لیے گریس مارکس ہوتے ہیں، وہ جو منیمم لمٹ ہوتی ہے وہ لمٹ کراس کر لی ہے انہوں نے، یعنی گویا کہ 33% جس طرح ہم پاکستان میں یا 40% ہم سمجھ لیں سے ایک پیپر کر لیتے ہیں تو آپ پاس ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی حالت کچھ اس طرح لٹکی لٹکی سی ہوتی ہے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ آگے کر کے آپ کو کامیاب قرار دے دیا جائے۔ تو وہ یہ پوزیشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ لوگوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، صالح لوگوں کو کہے گی کہ ان کی آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سفارش ہے یہ اللہ ہی کے اذن سے ہوگی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ بھی اذن ہی، یعنی اللہ ہی کے اذن سے ہوگی، یہ کوئی انسانوں کا انیشیٹو نہیں ہوگا کہ چلیں اب اس کی جو ہے نا سفارش کر دی جائے، یعنی کسی نبی کا، کسی انسان کا، بڑے سے بڑا کیوں انسان کیوں نہ ہو، کسی کا یہ انیشیٹو نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو آ کے کوئی ایسی بات بتائے گا جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم نہ ہو، یعنی دنیا کے اندر جب ہم سفارش کرتے ہیں تو گویا کہ دوسرے کے علم میں اضافہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ قابل اعتماد ہے۔ تو قیامت والے دن جو شفاعت کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ جس کے بارے میں شفاعت ہوگی اس کے آگے اور پیچھے میں ہر چیز کو جانتا ہوں، یہ جو بندہ آ رہا ہے اس نے میرے لیے دعا ہی کرنی ہے، میرے سامنے دعا ہی کرنی ہے، نہ کہ مجھے کوئی میرے علم میں اضافہ کرنا ہے۔ میں تو اس بندے کے جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے تو میں سب کچھ جانتا ہوں، جبکہ میں ہی ہوں، میری ہی وجہ سے میں ہی ہوں جو لوگوں کو علم دیتا ہوں۔ تو یہ سرے سے نفی کر دی گئی یہاں پہ بھی، یعنی انیشیٹو اصلاً کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، انسانوں کا نہیں شفاعت کے معاملے میں۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص آ کے اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کرے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہمیں دوسری مقامات سے پتہ چلتی ہے کہ وہ اتنی ہی بات کرے گا جتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کروانا چاہے گا، یعنی اس سے زیادہ بات نہیں کرے گا۔ لیکن ان سب کرنے چکنے کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات باؤنڈ نہیں ہو جاتی کہ میں اس کو لازمی طور پہ جنت میں بھیج دوں گا، یعنی کوئی اس سفارش کا، اس شفاعت کا نتیجہ کوئی لازمی یہ نہیں ہے کہ یقینی طور پہ اس کو نجات مل جائے گی، نہیں، یعنی یہ بھی اللہ ہی کی جو ہے نا توفیق پہ مبنی ہوگا کہ کسی شخص کو شفاعت کی بیس پہ بھی جنت میں بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ یعنی یہ تمام پہلو آپ کے سامنے مد نظر رہنی چاہیے۔ جب یہ تمام پہلو مد نظر رہیں گے تو پھر وہ تمام احادیث، وہ تمام روایات سمجھ میں آ جائیں گی۔ اصلاً پرنسپل سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ قیامت والے دن کسی کی کوئی شفاعت جو ہے نا کام نہیں آئے گی، کوئی انسان جو ہے وہ انیشیٹو لے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرے سے بدلہ لے لو، میرے سے میں دوسرے شخص کا آ کے بوجھ اٹھا لیتا ہوں، میں دوسرے شخص کا جو ہے نا شفاعت کرتا ہوں، یہ کسی کا یارہ نہ ہوگا قیامت والے دن۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے اس آیت کے اندر، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ابھی کیونکہ ہم نے 2 پیراگرافز جو ہے نا پڑھ لیے ہیں، میں یہاں پہ رک کے ایک خاص بات ہے جو ان پیراگرافز کے اندر بیان ہوئی ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل یہود، بنی اسرائیل جن کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، حقیقتاً کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، میں نے تم پہ انعامات کی بارش کر دی۔ یہ مشرکین مکہ کے طرز کے بھی لوگ نہیں ہیں، یہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے اندر لوگ ہیں اس کی طرح کے بھی لوگ نہیں ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ جو اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے نازل ہونا شروع ہوا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آ کے ختم ہوا ہے، تو اس سے پہلے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی اس قرآن اور سنت کی طرح کتاب اور سنت کے ساتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کھڑے ہیں؟ وہ یہود ہی ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ اس لیے جب قرآن آتا ہے
اور ان سے بات کرتا ہے تو ان کو اسی حیثیت میں بات کرتا ہے، یہ کہ تم تو میرے جو ہے خاص لوگ ہو، یعنی تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس انبیاء اکرام کی روایت ہے، اس روایت کے اندر کھڑے ہو کے تم سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایک رسول نے آنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اب یہ موقع آ گیا ہے کہ تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پہلے سے موجود ایک حقیقت کا ادراک ہے، اس کو سمجھنے کا نام ہے، اور جب یہ واقعہ تمہارے سامنے ہو گیا ہے کہ ایک رسول آ گئے ہیں، ایک کتاب آ گئی ہے، تو اب تم نے انکار نہیں کرنا۔ انکار کرتے ہو تو تمہارے لیے ایک مصیبت ہے، تمہارے لیے ایک حادثہ ہے۔ وہ حادثہ کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے جو سنن کی فہرست تھی اس میں سے ہدایت و ضلالت کا قانون پڑھ لیا، بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ دوسری چیز تھی جس کو ہم توبہ اور استغفار کا قانون کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم پچھلے جو ابتدائیہ کے اندر معاملہ تھا ان سے غلطی ہوئی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبول کر لی، یہ دوسری سنت تھی۔ اور یہاں پہ ہم ایک تیسری سنت پڑھ رہے ہیں۔ تیسری سنت جو ہے اس کو ہم جزا اور سزا کی سنت کہتے ہیں۔ جزا اور سزا کیا چیز ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ پہلو رہ گئے ہوں، میں آج اس کو مزید کھول دیتا ہوں۔ جزا اور سزا کیا چیز ہے؟ جزا اور سزا ایک وہ جزا و سزا ہے جو قیامت والے دن ہونی ہے۔ قیامت والے دن یعنی اعمال ہوں گے آپ کا ایمان ہوگا، اس کی بنیاد پہ آپ کامیاب ہوں گے۔ ناکام ہوتے ہیں تو زہر ہے، پھر آگ کا جو نا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جزا اور سزا ہر بندے کے ساتھ ہونی ہے قیامت والے دن۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے یہ صرف محض قیامت کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دو اور پہلو بھی لیے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں پہلو اس دنیا سے متعلق ہیں، یعنی ایک تو قیامت والی بات ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، اس کے علاوہ جو دو مزید پہلو ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ اس دنیا کے اندر جب بھی رسول آتے ہیں، رسول اس زمین پہ قیامت برپا کرتے ہیں اور لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، وہ محشر میں کھڑے ہوتے ہیں اسی دنیا کے اندر۔ اگر وہ رسول کی پیش کردہ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں لوگ تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر اس کی جزا مل جاتی ہے، نہیں تو اسی دنیا کے اندر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، جیسے قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم شعیب، قوم لوط جو ہے نا ہلاک ہوئی، فرعون ہلاک ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری قومیں جو تھیں وہ اس پروسیس سے گزری ہیں۔ زمین پہ قیامت لگی ہے، جب زمین پہ قیامت لگی ہے، ہر رسول کے دور میں لگی ہے، تو دنیا کے اندر رسولوں کے ساتھ بھی خاص ایک جزا و سزا کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی جزا اور سزا ہے۔ ایک اور جزا اور سزا کا تصور ہے، یعنی دو ہو گئے، ایک تو قیامت جو آخرت سے متعلق ہے، ایک دنیا جو رسولوں کے ساتھ جو میں آپ کو بتا دی، ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک دور رہا ہے جس میں نبی اور رسول انفرادی حیثیت سے انڈیویجولی آیا کرتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام ہوں، جیسے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے انفرادی طور پہ ہی آتے رہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طریقہ کار کو چینج کیا۔ اب یہ بتایا کہ قیامت تک کے لیے سارے کے سارے نبی اور رسول جو ہیں وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے، نمبر ایک، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو میں ایک خاص منصب دے رہا ہوں، ایک خاص منصب دے رہا ہوں کہ نبی اور رسول تو آتے آئیں گے، ان کے اندر ہی آئیں گے، وہ وہی کام کریں گے جو پہلے وہ کرتے رہے ہیں، جیسے رسول کرتے رہے ہیں، زمین کے اوپر قیامت صغریٰ برپا کرتے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، یعنی انہی رسولوں اور نبیوں کی دعوت سے کھڑے ہو کے مستقل کام کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اب اللہ کی ہدایت جو ہے وہ صرف کسی نبی کے ساتھ ہوگی یا رسول کے ساتھ ہوگی، نہیں، بلکہ پوری کی پوری قوم کو کھڑا کروں گا، اور جب وہ قوم جو ہے اس ہدایت کے ساتھ مستقل طور پہ کھڑی ہو جائے گی تو یقینی طور پہ ان کو اس دنیا کے اندر نوازوں گا، اپنے انعامات کی اس پہ بارش کروں گا ان لوگوں پہ۔ لیکن یعنی یہ کہ یہ تاج جو ہے ان کے سر پہ جو رکھ دیا گیا ہے، یہ مذہبی یا دینی لیڈرشپ کا، امامت کا جو تاج ان کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، کن کے اوپر؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا اولاد کے اوپر۔
یہ تاج تو میں واپس نہیں لوں گا، یعنی یہ تو ان کو معزول نہیں کروں گا، یہ ان کے پاس قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ فرض کیا کہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی اس ہدایت جو ہدایت ان کے پاس ہے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر ان کو ان کی ناشکری کی بنیاد پہ انہیں اسی دنیا کے اندر میں سزا دوں گا، اسی دنیا کے اندر سزا دوں گا۔ یہ وہ سزا ہے جو بنی اسرائیل بھی بھگت رہی ہے، یہ وہ سزا ہے جو اس وقت بنی اسماعیل بھی بھگت رہی ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ نمونہ بن کے رہیں گے دنیا کے اندر، جب جب جو ہے نا اس ہدایت سے منہ موڑیں گے۔ لیکن یوں ہی اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کچھ میری ہدایت کے اندر موجود ہے، تو پھر دنیا کے اندر میں ان کو امامت جو ہے وہ صرف مذہبی امامت نہیں بلکہ سیاسی امامت بھی دوں گا، بلکہ میں معاشی طور پہ بھی ان کو امامت دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ہر طرح کی نعمتیں ان کے اوپر کھول دوں گا۔ لیکن یہ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی اس ناشکری کی بنیاد پہ دنیا کے اندر سزا دوں گا۔ یہ جزا اور سزا کا تصور، یعنی قوموں کے ساتھ جزا اور سزا کا تصور، خاص طور پہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جن کے بارے میں ہم ظاہر ہے کہ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ جزا اور سزا کی جو سنت ہے یہ چیز سامنے رکھیں تو جو اس وقت ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ آ گیا تھا اہل یہود کے ساتھ۔ ان کے سامنے ایک رسول آ گیا ہے جس کی پہلے سے پیشن گوئی موجود ہے، یہ اس سے انکار کر بیٹھے ہیں۔ جب یہ انکار کر بیٹھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مزید اتمام حجت کیا ہے۔ مزید اتمام حجت یہ کہ جو تم اس وقت جو کنفرنٹیشن جو تمہارا جو ہے نا اس وقت یعنی ایک چیز کو تم نے دیکھا، اس کے بعد پرکھا، سمجھ گئے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو ہماری الہامی کتابوں میں ہے، آپ انکار پہ کھڑے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پوری ہسٹری سنائی ہے۔ وہ ان کی پوری ہسٹری جو ہے آگے کئی ایک واقعات ہیں جو بیان کیے ہیں ایک ایک کر کے۔ یہ جو چیز ابتدائیہ کے اندر یعنی یوں ہی جو آپ نے ابھی پڑھی ہے 2 پیراگرافز کے اندر، یہ ان کا موجودہ صورتحال ہے جو ان کا سابقہ جن سے پیش آیا ہے۔ اب کیونکہ یہ انکار کر بیٹھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے ان کا پورا ماضی کھنگالا ہے اور کھنگال کے ان کے سامنے اتمام حجت کیا ہے کہ تم نے جو موجودہ ابھی رویہ اختیار کیا ہے، اس سے انکار کر دیا ہے، یہ کوئی تمہارا آج کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ماضی کا وتیرہ ہے۔ یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ جو پچھلے 2 پیراگرافز پڑھے ہیں وہ آگے جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے لنک کر کے دیکھیں۔ اگر آپ لنک نہیں کرتے تو اس سے محض یہ ہوگا کہ آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی ہمیں قصے سنا دیے، کوئی کہانیاں سنا دیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقتاً واقعات ہیں جو بنی اسرائیل بحیثیت امت کے جو الہامی روایت کی امین تھی، وہ جو آج انہوں نے انکار کیا ہے وہ ماضی میں بھی کچھ جو ہے نا اس جگہ پہ کھڑے تھے، ان پہ اتمام حجت کیا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو واقعہ لیا ہے وہ یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یاد کرو، جب لفظ وَإِذْ آتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ آگے کوئی واقعہ بیان کرنا مقصود ہے اور وہ واقعہ جانا پہچانا واقعہ ہے۔ ظاہر مخاطبین یہاں پہ اہل یہود ہیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اوپر نعمتیں تمہیں ذکر کیا گیا تھا انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا جو ہے نا بتایا جا رہا ہے ماضی میں جا کے، وہ یہ کہ تم کو میں نے نجات دی تھی فرعون کی خاندان سے۔ آل کا لفظ آیا ہے، آل کا لفظ کا مطلب تو ہوتا یہی ہے، اولاد ہی کو کہا جاتا ہے، خاندان کے اندر جو اولاد ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے، لیکن موقع محال ہو تو پھر اس کے اندر پورا قبیلہ بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی تمام لوگ مل کے جو اس وقت حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، بہن بھائی کزن وزن سارے مل کے پورا خاندان جو ہے وہ حکومت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ان لوگوں سے میں نے آپ کو نجات دی تھی۔ یسومونا تم سو العذابی، وہ تمہیں جو ہے سخت عذاب دیا کرتے تھے، برے عذاب دیا کرتے تھے۔ ساما یسوما یعنی عذاب چکھانا، سو کہتے ہیں برا عذاب، برے عذاب کو جو ہے نا تم کو دیا کرتے تھے۔
اور یہ بہت سارے عذاب تھے جو بائبل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے تورات سے کہ ان کو دیا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ خاص جو ہے نا عذاب اس کا ذکر لے لیا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم، یہ آل فرعون جو ہے یہ تمہارے بچوں کو چن چن کر جو ہے نا ذبح قتل کیا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے بلاغت کے حوالے سے، وہ یہ کہ لفظ آیا ہے ذبح، یہ ذبیحہ کا لفظ نہیں آیا، ذبح کا لفظ آیا ہے۔ اور جب یہ اس طریقے سے آتا ہے، یعنی درمیان والے حرف کے اوپر شد ہوتی ہے، یہ خاص ایک فعل ہے، یعنی اس کی ایک شکل ہے، جب ایسے آتا ہے تو اس کے اندر اہتمام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اہتمام نیچے ترجمے میں استاد محترم نے کھولا ہے کہ بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کیا کرتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کرتے تھے، یعنی کہ ان کو، یعنی جہاں بھی ان کی میل جو اولاد ہے مل جاتی پکڑ لیتے اور اس کے بعد قتل کر دیتے۔ اچھا، یہ کہ یہ جو لفظ ابنا یہاں پہ لے لیا قرآن مجید نے، یہ کہنے کے کہ تمہارے مردوں کو یہاں پہ اولاد بیٹوں کا ذکر آیا ہے، اور عورتوں کے لیے یہاں پہ بیٹیاں کہنے کی بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابنا کے ساتھ جو ہے بیٹی کا ذکر ہوتا، بیٹی کا ذکر نہیں ہوا بلکہ عورت کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کی ایک بلاغت ہے اپیل کرنے کے لیے انسانوں کو، وہ یہ بیان کی کہ جب بیٹوں کا نام لیا تھا کہ تمہارے اندر ایک والدین کا جو جذبہ ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، خاص طور پہ والد صاحب کا، وہ جو جذبہ ہے، ماں باپ کا جو جذبہ اپنے بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، وہ تمہارے اندر پیدا ہو اور وہ احساس ہو کہ وہ کس شدت کا عذاب تھا، یعنی جو کہ لوگ دیا کرتے تھے۔ اور جب عورتوں کی بات کی تو وہ محض بیٹی نہیں کہا بلکہ تمہاری عورتیں کہا، تو عورتوں کے اندر بیٹیاں بھی آتی ہیں، بہو بیٹیاں مائیں بہنیں سب آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں ایک طرح کی غیرت کو ابھارنا ہے، ایک طرح کی ان کے اندر حمیت کو ابھارنا ہے، یعنی معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ اور تمہاری مردوں کو، تمہاری عورتوں کو جو ہے نا ذبح چن چن کر جو ہے نا، سوری، مردوں کو، بیٹوں کو چن چن کر جو ہے نا ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی ان کو زندہ رکھتے تھے۔ کیا مطلب ان کو زندہ رکھتے تھے؟ یہ کہ ان کو معاف کر دیتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور جب مردوں کو جو ہے نا ایسے کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جانی تھی۔ اور یہ کہا یہ کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی جس سے تمہیں چھٹکارا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ تم، یہ چھٹکارا تمہیں مل گیا۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اور مزید لانا چاہتا ہوں اسی پیراگراف کے اندر۔ یہاں لفظ آیا ہے اوپر بلا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے آزمائش، امتحان۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو آپ کو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے، اور یا یہ کہ آپ کو کوئی انعام مل رہا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں آزمائش ہوتی ہے نا، اچھی آزمائش، بری آزمائش۔ تو عمومی طور پہ یہاں پہ لوگوں نے بلا کا مطلب یہ ہے کہ سخت آزمائش تھی، یہ معنی لے لیا ہے۔ اگر ہم یہ معنی لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نظم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ تو کوئی اللہ کا انعام پھر جو ہے نا اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا، بس یہی کہہ کے کہ اس میں بڑی آزمائش تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اس میں کوئی نہیں کیا، سوائے اس کے بیان کر دیا کہ محض ایک آزمائش تھی۔ بتانا یہ ہے کہ میرا انعام تھا اصل میں کہ تمہیں اس معاملے سے نجات دی، تو یہاں پہ نعمت کا پہلو ہے، مصیبت کا پہلو نہیں ہے۔ اگر محض مصیبت کا پہلو بیان کر دیا جاتا تو صرف اور صرف واقعہ بیان کر دیا جاتا، لیکن جب کہ جہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہیں اس مصیبت سے نکالا میں نے، تو گویا کہ یہ چیز بتانا یہ مقصود ہے یہاں پہ کہ یہ میرا انعام تھا۔ اگر ہم یہ لے لیں کہ یہ مصیبت تھی تو محض آپ نے تبصرہ کر دیا، بتانے کا پورے پیراگراف کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا بتانے کا مقصد ہے۔ بتانے کا مقصد تبھی بنتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا تبصرہ کیا جائے جس سے اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی پہلو ہے جو سامنے آ جائے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ تمہیں میں نے بچایا تھا ان حالات کے اندر، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ ابھی جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، آگے دو تین واقعات جو مسلسل آئیں گے، وہ سارے کے سارے انعامات کے حوالے سے ہیں۔ جب انعامات کے حوالے سے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ بھی انعام کا ہی پہلو لینا ہے، نہ کہ جو ہے نا کسی مصیبت کا پہلو لینا ہے۔ تو اس میں یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں
تو بڑے خوبصورت طریقے سے کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ، یہاں سب کے اندر پروناؤن کم آ رہا ہے. نَجَّيْنَكُمْ يَسُومُونَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَكُمْ، اور وفی ذالکم، یہ کم جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بنی اسرائیل جو مدینہ کے اندر موجود ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، گویا کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، جو مدینہ کے اندر یہود ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان تمام واقعات کو جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں اون کیا ہے. جب آپ اون کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اپنے ماضی کے وہ تمام جو قومی ورثہ ہوتا ہے، آپ پھر اچھا ہو یا برا ہو دونوں کو اون کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جب ان لوگوں نے اون کیا ہے نہ صرف اس واقعے کو بلکہ آگے اگلے واقعات کو، تو پھر انسانوں کے اندر ہیروئزم پیدا ہوتا ہے. وہ ہیروئزم کیا کرتا ہے کہ ماضی کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، خواہ وہ انہوں نے اچھے کام کیے ہوں یا برے کام کیے ہوں، دونوں کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں. یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے، یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. ماضی کا کوئی بھی واقعہ ہمیں قرآن مجید کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی پروٹیکشن کرنی ہے اپنی شخصیات کی تو وہ صرف اللہ کے انبیاء ہیں یا جو ہے نا صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد ہماری قومی تاریخ ہے. اس قومی تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اپنی ہسٹری کو کرٹیکلی دیکھنا چاہیے اور کبھی بھی اس کو اون نہیں کرنا چاہیے جو غلط بات ہے. غلط بات اپنی ہسٹری کے اندر کبھی بھی اون نہیں کرنی چاہیے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح اس قوم نے بحیثیت مجموعی اس کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے بھی اختیار کر لیا ہے. یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طریقے سے یہاں واقعات بیان کیے ہیں، یہ ان کے بچے کو ازبر یاد تھے، یہ ان کی محفلوں میں جو ہے نا سنائے جاتے تھے، یہ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے ان کے اندر کوئی تفصیل نہیں کی، محض جو ہے نا اشارے کر دیے ہیں. یہاں پہ بھی ایک پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا ہے. یہ معلوم اور معروف چیز ہے اور اس طریقے سے اشارہ کیا ہے جیسا کہ یہ کردار جو ہیں یہ خود کردار ہیں، یہ خود کردار ہیں اس دور کے، فرعون کے دور کے، حالانکہ کئی ہزار سالوں کا فرق ہے. تو یہ ان کا اون کر لینا اسی ریفرنس کے ساتھ یہاں پہ قرآن مجید ان سے بات کر رہا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آگے دوسرا واقعہ ہے جو یہاں پہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. دوسرا واقعہ جو ہے نا یہاں پہ بیان قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ دیکھو، جب نجات دی تھی نا میں نے تمہیں فرعون سے، تو کیسے نجات دی تھی؟ وہ نجات یہ دی کہ میں نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور تمہیں نجات دی، اور فرعون کی جو خاندان تھا اس کو میں نے غرق کیا تھا، اور یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. یہاں پہ بھی بکم کا لفظ آیا ہے، وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. میں نے سمندر کو پھاڑا تھا، اور پھاڑا فرقنا میں نے پھاڑا تھا، اس کے ساتھ بی آیا ہے. بی جب اس طریقے سے پریپوزیشن آ جاتی ہے فرقہ کے ساتھ تو گویا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہو جاتا ہے کہ تم کو میں نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، تم کو میں نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، تمہیں اپنے ہاتھوں میں، تمہیں اپنی گود میں اٹھا کے تمہیں سمندر پار کرایا تھا. یعنی تمہیں کوئی چوٹ بھی نہیں لگنے دی، تمہیں کوئی محسوس بھی نہیں ہونے دیا، تمہیں اس طریقے سے میں نے جو ہے نا سمندر پار کروایا تھا. اور اس کے بعد جب یہ پار کروایا تھا تو وہاں پہ یہ تصور بھی آ سکتا تھا کہ شاید ہم ڈوب جائیں. فَأَنْجَيْنَكُمْ، تمہیں نجات دی آل فرعون سے تمہیں نجات دی، سمندر سے تمہیں نجات دی، اور اس کے بعد تمہیں میں نے ایک اور جگہ پہ لے آیا، اور جو پیچھے فرعون آ رہا تھا اور اس کی آل آ رہی تھی، اس کا قبیلہ آ رہا تھا، پوری کی پوری جو اس کی آرمی آ رہی تھی، ان کو میں نے غرقاب کر دیا اسی جگہ پہ. اور یہ سارا کام جو ہوا تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. یہاں پہ بھی اس طریقے سے بیان کر دیا قرآن مجید نے کہ گویا کہ یہ سارا واقعہ ان کی آنکھوں دیکھا ہے، یعنی ان کی کتاب میں بیان ہوا ہے، دن رات اس کو بیان کرتے ہیں. ایسے ہے جیسے یہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہوا ہے. اس کے بعد آگے بتایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوا
یہ کہ تم جب صحرائے سینا میں آ گئے، یعنی پہلے فرعون کے ساتھ معاملہ پڑا، فرعون سے نجات ملی، صحرائے سینا میں آ گئے، صحرائے سینا میں آ گئے تو وہاں پہ میں نے 40 راتوں کا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اصل میں آگے سورہ اعراف میں پڑھیں گے جا کے، یہ 40 نہیں ہے 30 ہیں، 30 راتیں تھیں، 30 دن تھے۔ یہ تعلیم و تربیت کے لیے بلایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بالکل ایسے ہی جیسے سورہ مزمل میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہدایات کی گئی ہیں کہ رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، آدھی رات تہجد پڑھیں یا اس سے زیادہ تہجد پڑھیں، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جو آپ پہ ڈالنے والے ہیں۔ رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی ثابت قدمی کے لیے انہیں خاص پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ یہ پروسیس ہے، اسی طرح کا ایک پروسیس ہے یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ درپیش ہے۔ ان کو بلایا گیا کسی ظاہر ہے کہ ان کی روحانی، ان کی قلبی تربیت کے لیے، تاکہ آئیں اور اس کے بعد تورات جو ان کو دی جانی تھی اس کے لیے یہ ذہنی طور پہ تیاری کریں، لیکن ہوا یہ کہ یہ وقت سے پہلے آ گئے۔ جب وہ وقت سے پہلے آ گئے، سورہ اعراف میں جا کے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، جب یہ وقت سے جب یہ موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو جو ہے نا اس چیز پہ پوچھا کہ یہ تم پہلے کیوں آ گئے ہو، تو انہیں کہا کہ مجھے شوق تھا آپ سے ملاقات کرنے کا، اس لیے چلا آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ یہ کہا کہ تمہیں 10 دن مزید میں اور دیتا ہوں، یعنی اب جو 30 دن کا معاملہ تھا وہ 40 دن کا میں نے کر دیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں خواہ وہ رسول کیوں نہ ہوں، انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، یعنی جو بات کہی جاتی ہے اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یعنی جتنی بات کہی جاتی ہے اتنی ہی مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ 40 راتوں کا جو وعدہ تھا جب آئے، اور اس کے بعد میں نے تورات دینی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ظاہر ہے کہ آگے بنی اسرائیل اب ایک امت بننے جا رہی تھی، وہ دشمنی کی زمین سے نکل آئی، اب ان کو ایک نیا کریکٹر دینا تھا، اس کریکٹر کے لیے ان کے خاص یعنی ان کی ایک ڈسپلن میں لانا تھا، ان کی ایک ٹریننگ سے گزارنا تھا، اس کے لیے جو ہے نا کتاب دینا ان کو ضروری ٹھہرا۔ تو وہ جو کتاب تھی تورات کی صورت میں ملنی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان 40 دنوں کے اندر تم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، ثم اتخذتم العجل، تم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ بچڑا پتہ چلتا ہے کہ یہ دھات کا بنا ہوا تھا، اور جب یہ بنا لیا، اس کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کام جب تم کر چکے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم اپنی جانوں پہ ظلم ڈال رہے تھے۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ شرک کا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ لقمان کے اندر کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، اس کی سزا بہت بڑی سزا ہے جو قیامت والے دن ملنی ہے۔ تمام سزاؤں میں سے جو قیامت والے دن ملنی ہے، سب سے بڑی سزا جو ہے وہ شرک کی سزا ہے۔ تو تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اس کے باوجود جو ہے نا تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا کہ میں تمہیں بحیثیت قوم تباہ و برباد ملیا میٹ کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے انعام کیا، تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرو یعنی یہ کہ اس کے بعد، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد، یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے تمہارے اندر کوئی رمق باقی ہو، کوئی اللہ کا شکر ادا کریں جس کی بنیاد پہ تمہاری نجات ہو، تمہیں اس دنیا کے اندر تمہیں نجات ملے۔ اچھا، اس کے بعد وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ جو کام میں نے 40 راتوں کا جو بلانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ میں نے مکمل کر کے چھوڑا۔ یہ کہ تم نے تو اب ان کے بعد جو ہے بچڑے کا معبود تو بنا لیا، لیکن یہ کہ یہ کتاب جو تھی کیا وہ رک گئی؟ نہیں، کتاب تمہیں ملی۔ کتاب کو جو میں نے تمہیں دیا یہ بحیثیت فرقان دی تھی۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے کتاب کے بعد والفرقان، واو جو ہے یہ تفسیر کا واو ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس طرح ہم انگلش میں آئی ای لکھ دیتے ہیں یا دیٹ از بول دیتے ہیں یا اردو میں یعنی کہہ کے بات کرتے ہیں، تو یہ وہ بات ہے۔
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی یہ کہ فرقان ان کو دیا۔ یہ جو فرقان ہے یہ تورات کے لیے بھی لفظ آتا ہے اور قرآن مجید کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ قرآن مجید کے لیے جب سورہ الفرقان کے اندر ہمیں پتہ ہے وہاں پہ اس کا نام ہی سورہ کا الفرقان ہے، اور جو اس کی پہلی آیات ہیں وہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ پہلی آیا ہے۔ تو وہاں پہ بہت بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے خاص بندہ پر فرقان نازل کیا۔ فرقان وہاں پہ قرآن مجید کے لیے آیا ہے۔ ایسے ہی فرقان جو ہے یہ تورات کے لیے لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ یہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیتا ہے، حق کو علیحدہ کرتا ہے، باطل کو علیحدہ کر دیتا ہے، اچھی چیز کیا ہے اس کو علیحدہ کر دیتا ہے، بری چیز کیا ہے اس کو علیحدہ کر دیتا ہے، سچ کیا ہے اس کو علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ کیا ہے اس کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ ایک میزان ہوتا ہے، ایک کرائٹیرین ہوتا ہے، ایک ترازو ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بہت سمجھنے والی ہے۔ قرآن ہو یا تورات ہو، اہل یہود کے لیے تورات اور قرآن ہو، یہ تمام الہامی کتابیں جو ہیں یہ اسی حیثیت میں نازل ہوئی ہیں کہ یہ کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، ان کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قرآن کے مخالف ہیں۔ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہر چیز کو رکھ کے پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ فرقان ہے، کیونکہ یہ میزان ہے، اور اس کا فرقان اور میزان ہونا یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیونکہ اس کتاب کی ہدایت میں کھڑے ہونا ہے تو ہم یہ کسوٹی، ہم یہ کرائٹیرین لازمی طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ ان کا ٹائٹل ہی یہی ہے، یعنی ان کتابوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ ٹھیک اس جگہ پہ قائم ہو جائیں جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے لیے ان کے ذریعے سے ہی ہدایت میسر ہونی ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھا راستہ پاؤ، ہدایت پاؤ۔ اسی کے ساتھ میں آج کا یہ سیشن ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو لے لیتے ہیں۔ آگے جو ٹاپک ہے وہ کچھ تفصیل چاہتا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ دیکھیں گے۔